अस्सलामुअलिकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज आपके साथ एक दफ़ा फिर इरम बिन सफिया हाजिर हैं। किस तरह से गुजरा आप सबका वीकेंड, एंड आई होप दैट एवरीबडी हु joined us and the last live, alhamdulillah, were able to gain some good parenting notes, inshallah. Let me just attach the mic, inshallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. I'm just waiting to see on my screen, inshallah, once all of you have signed in, or at least somebody has signed. आज मैंने अपनी घड़ी अपने पास रखी है ताकि मुझे ना टाइम का अंदाज़ा रहे और ज़रूरत से ज़्यादा लंबा लाइव ना जाए इंशाल्लाह। हमारी तरफ इस वक्त बजे हैं 7:06 सुबह। तो I'll have a sip of tea. I'll wait for all of you to join in, inshallah. And inshallah, I see one person. AslamoAlikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair to the creator of this Facebook page. Alhamdulillah. Thank you so much for giving me the opportunity for being here. Inshallah. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. The life skills needed. ठीक, अब जब हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने ना एक चीज़ नोट की, और वो ये थी कि मैंने सोचा लाइफ स्किल्स जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको क्या पता चलता है, और लाइफ स्किल्स के बारे में जब आप सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि चोर्स जो आपको सिखाने चाहिए रेगुलरली अपने बच्चों को, जो काम आपके बच्चों को आने चाहिए। हाउएवर कुछ और स्किल्स भी होते हैं जो एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनकी लाइफ टाइम लॉन्ग लर्निंग में रहें, और वो हमारे बच्चे जो हैं वो सीखें ताकि उनकी लाइफ आसान रहे। ठीक, नंबर 1, फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज अ पेरेंट क्या लाइफ स्किल होना चाहिए जो हम अपने बच्चों को सिखाएं कि वो फोकस रखें, वो कंट्रोल रखें, उनको पता हो कि किसी भी काम को फोकस करके रखना है, और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट ना हो जाया करें, राइट। बहुत जल्दी एकदम से छोड़ ना दिया करें कि मुझसे नहीं हो रहा और चीज़ फेंकी और चले गए। और ये बच्चे सीखते कहाँ से हैं? ये बच्चे हमसे सीखते हैं। आज तक मुझे फोकस और कंट्रोल करने में, फोकस करने में तो इतना नहीं, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा सा रेगुलेट करने में आज तक मुझे प्रॉब्लम है। और मैं अपने बच्चों को बात करते हुए ये बताती हूँ कि आई रियलाइज़ एज एन अडल्ट, आई रियलाइज़ कि मुझे ये प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, लेकिन प्लीज़ मेरी एग्जांपल से सीखो। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मुझे कल मैं कोई काम कर रही थी और उस काम के दौरान मुझे यूँ महसूस हुआ कि आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। सो आई हैव अ कंडीशन बिकॉज ऑफ विच like I cannot go with longer periods of fasting. So मैंने ना agitated सा behavior शुरू किया। मेरे बच्चे ने एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा और मैंने जवाब में उसको गुस्से से जवाब दिया, और उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि मुझे मसला क्या है। तो मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, I'm so sorry, I didn't mean to snap on you, I think I'm hungry, I need to take a break, I need to eat something. अब ये जो कंट्रोल था, ये बात स्नैप होने से पहले मुझे आना चाहिए था। But I hope that by communicating that, बच्चों प्लीज़ आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए, और अपनी एग्जांपल्स के थ्रू और अपने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हम ये चीज़ बच्चों में लेकर आ सकते हैं। एवरीडे रूटीन में encourage the children to talk about their thoughts and encourage them to recognize what they're thinking. उनसे बात करें, उनकी बात को सुनें। सुभान अल्लाह, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि हमें बार बार कहता है कि कम्युनिकेशन ओपन रखो। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सीरा के थ्रू जिसमें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी कम्युनिकेशन अपने अहल के साथ ओपन रखी, बात हमेशा खुली, बेशक छोटी लेकिन कंसाइज एंड प्रिसाइज की। ये एक स्किल है जो एज पेरेंट्स हमें भी आना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को थ्रू आवर एवरीडे कम्युनिकेटिंग स्किल हमें उनको सिखाना चाहिए। प्लेफुल लर्निंग एक्टिविटीज़, जब आप कोई स्टोरी रीड कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, बड़े बच्चों में जब आप कोई उनको आर्टिकल रीड करके बता रहे हो, या अक्सर बच्चे न्यूज़ फीड भी देख रहे होते हैं, तो अगर वो कोई स्टोरी रीड करें तो उनको स्टॉप करें, और स्टॉप करके उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि इस बात का क्या मतलब है। इस तरह से उनको थोड़ा सा सोचना आएगा, समझना आएगा, और उनकी बात को सुनेंगे तो आपको उनकी सोच का ट्रैक भी पता चलेगा।
Support your children in listening to others, describe their thoughts and feelings, help children to use words to express their own feelings. बाज़ औक़ात मुझे भी याद है कि ना मेरे बच्चों में से एक जो है ना, जब वो ज़्यादा छोटा था तो जब वो एक्सप्रेस करती थी अपने आप को तो उसका हंसने और रोने का डिफरेंस नहीं मुझे पता चलता था. तो मैं अक्सर उससे पूछती थी तुम हंस रही हो या तुम रो रही हो. फनी साउंड करता है ना कि आप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम हंस रही हो, कि मुझे दिख रहा है लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रही है एज अ पेरेंट कि ये हंस रही है कि ये रो रही है. तो रोते हुए कहती थी कि मैं रो रही हूँ. अभी तो मैं इस बात पे हंसी हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि बच्चों को किसी भी पॉइंट पे अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और ये एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये टूल्स दें कि वो अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर सकें. ब्रेनस्टॉर्म वेज टू सॉल्व कंफ्लिक्ट. अब दो बच्चे हैं, वो आपस में लड़ पड़े हैं, बहन भाई हैं, रोज़मर्रा का एक मतलब जैसे कि ड्यूटी नहीं होती, एक कमर बस्ता होते हैं वो इस बात पे कि आज हमने एक दूसरे के साथ लड़ाई ज़रूर करनी है. तुमने मुझे देख लिया और तुमने मेरी तरफ इशारा कर लिया और तुमने मुझे यूं हाथ लगा लिया और तुमने मेरी कोई चीज़ ले ली और तुमने मेरी कोई चीज़ की तरफ तुमने देखा ही क्यों, और तुम्हारी तो मुझे नीयत तक पता है. इस तरह की बड़ी मासूमाना और बड़ी बचकाना किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं और बड़ी एज के बच्चों में भी होती हैं. जज़ाकल्लाह खैर फॉर द थम्स अप. इससे मुझे पता चलता रहता है कि जी मेरी ऑडियंस इंगेज्ड है. तो फिर आप रोकते कैसे हो, टोकते कैसे हो? तुम उस कोने में बैठ जाओ, तुम उस कोने में बैठ जाओ. एक दूसरे से बात मत करना. तो उसने तुम्हें मारा, चलो तुम भी उसको वापस एक लगा दो. ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, मैं इसलिए हंस रही हूँ. खैर, कम्युनिकेशन. बच्चों से कहें कि आपके साथ बात करें. आप क्योंकि जब बच्चे गुस्से में होते हैं तो वो एक दूसरे से बात तो उस वक्त कर नहीं रहे होते, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उनको सिखाएंगे कम्युनिकेट करते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करके लॉजिकल बात करना. बहुत लंबी तमहीद मत बांधो, किसी के पास टाइम नहीं होता एक लंबी तमहीद सुनने का. लॉजिकल बात करो, छोटी बात करो, कंसाइज बात करो, लेकिन उसमें लॉजिक हो. ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो हमारी लाइफ के तमाम शोबों में जाता है, स्पेशली जब आप ज़ौज और ज़ौजा हो जाते हैं. तो आपको अपने स्पाउस को बात समझाने के लिए लॉजिकल, कंसाइज एंड शॉर्ट, ये स्किल बच्चे बहन भाई आपस में बचपन से सीख लें तो लाइफ बहुत ईजी हो जाए. अब आप मुझे पूछेंगे कि जी किस तरह से. आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल ले लें. उनकी बात हमेशा कंसाइज और हमेशा शॉर्ट होती थी. आप किसी और बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं. आई इवन हैव अ सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन स्किल टॉक ऑन माई यूट्यूब पेज, पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड बाय इरम बिन्ट सफिया. उस पर देख लें. उसके अलावा keep your children involved in conversations and critical thinking. इन्होंने लिखा हुआ है कि थ्रू आउट द डे एक्ट लाइक अ स्पोर्ट्स कास्टर, जो जैसे कि न्यूज़ कास्टर्स नहीं होते, स्पोर्ट्स कास्टर की तरह बात करें और अपने बच्चों को बताएं ये वर्ड्स और मीनिंग्स और एवरीडे एक्सपीरियंसेस. अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अब्यूसिव होती जाती है और एक दूसरे को गाली गलोच एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं. और आप सोचते हो कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है. आपको अपनी बात समझानी है तो आप अगले को नीचा क्यों दिखा रहे हो. इसकी बहुत सारी रूट कॉजेज़ हो सकती हैं. इसकी बात ये रूट कॉजेज़ होते हैं कि एज अ पेरेंट क्या हम अपने बच्चों को लेट डाउन करते हैं कि तुम तो बेवकूफ़ हो या तुम कम अकल हो या अंधे हो गए हो, नज़र नहीं आ रहा. इस तरह के टर्म्स अगर हम यूज़ करें तो हमारे बच्चे ज़रूर यूज़ करेंगे, करते हैं. मेरे अपने घर में ऐसा होता है, मुझसे हो जाता है, तो लिहाजा वो मेरे बच्चों में कभी कभी नज़र भी आता है. उनको उधर ही टोक दिया. अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो मासूम भी होते हैं और बेधड़क होते हैं. ये सबसे मज़े की एज होती है जब बच्चे बेधड़क हो कहते हैं आप तो ऐसा करती हैं तो मुझे क्यों मना कर रही हैं. क्या कड़ाकेदार जवाब होता है ना. ऐसे किसी ने कस के सही आपकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई हो. पेरेंटिंग मोमेंट है वो, टीचेबल मोमेंट है अपने लिए कि भाई अपने आप को सुधार लो, अपनी लैंग्वेज को सुधार लो. पर आपको बच्चों को शुरू से अपने घर में माहौल रखें कि, और अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करें कि सुन्नत के थ्रू हम अपने बच्चों को सिखा सकें, सीरा के थ्रू हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि यार, और कुरान करीम में भी है कि किसी को किसी ऐसे गलत नाम से मत बुलाओ, किसी ऐसी कोई ऐसा नाम मत दो किसी को कि उसकी दिल आज़ारी हो, और इस चीज़ को बार बार रिपीट करें. पेरेंटिंग इज़ ऑन लूप, कंटिन्यूअस. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई बात की
اور آپ کے بچے کو وہ بات ہمیشہ کے لیے ازبر زبانی یاد ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یا تو وہ آپ کا بچہ نہیں ہے, وہ آپ شاید اس کی ٹیچر ہو سکتی ہیں لیکن وہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا. بیکاز بچے اپنی ٹیچرز کو یا اپنے باہر کے مینٹورز کو ایک اور طریقے سے سنتے ہیں, اور اپنے پیرنٹس کو جن کو وہ اکسٹمڈ ہیں بائی برتھ سننے کے, ان کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے لے سکتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ جب آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس میں ان کو انکریج کریں کہ تھنک اباؤٹ what they want to communicate. اچھی کمیونیکیشن میں تاکہ what they want to communicate, how they want to communicate it, making connections, figuring out what's the same and what's the different and sorting them into categories. ٹھیک, بہت ساری چیزیں ہمیں کنیکشن نہیں اپنے بچوں کو بنانے آتے ہیں, اس لیے ہمارے بچے ہم سے کنیکشنز پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اچھا تو یہ بات اس بات سے ریلیٹڈ ہے. اگر تو بچے خود سے چھوٹی ایج سے کنیکشن بنا رہے ہیں تو پھر اس چیز کو مزید ان کو انگیج کریں. میل ٹائم کہتے ہیں کہ جب بچے کھانے پہ بیٹھتے ہیں, اچھا ہماری طرف تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مینرز میں یہ ہے کہ جی آپ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے تو آپ نے بالکل بات نہیں کرنی, چپ کر کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اکثر پیرنٹنگ ایڈوائس میں آپ کو آئے گا کہ جب آپ میل ٹائم پہ بیٹھے ہو تو اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کرو, کیونکہ اب تو ہمارا ٹائم ایسا ہو گیا کہ یا ہم لوگ اپنے آن لائن اسٹڈی میں بزی ہوتے ہیں, یا اپنے ٹیوشنز جب اسکول وغیرہ سارے کھلے ہوئے تھے اسکولز میں بزی ہوتے ہیں, یا کسی نہ کسی انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں. تو پھر کھانے کا ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب سارا گھرانہ اکٹھا ہوتا ہے, اس وقت اپنی کمیونیکیشن کو رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو باہر, اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں اسپیشلی ویسٹ میں ہماری طرف, جیسے یہاں پہ بہت سارے پارکس ہیں اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اپنے بچوں کو ریکریشن کے لیے, نیچر واکس کے لیے لے کے جا سکتے ہیں, تو اس وقت اپنے بچوں سے باتیں کریں. اخلاقیات, یہ تمام چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں اگر غور کریں تو. بات کیسے کرتے ہیں, بات کا ادب ہو گیا, اپنا مسئلہ کیسے سلجھاتے ہیں, صلہ رحمی ہو گیا, اپنی کرٹیکل تھنکنگ کیسے کرتے ہیں, غور و فکر ہو گیا, تدبر ہو گیا, مراقبہ ہو گیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں ہیں. جب ہم ویسٹرن اسکالرس کو یا ریڈرز کو یا بکس کو پڑھتے ہیں, یا ایسٹرن اسکالرس کو بھی پڑھتے ہیں, یا پرانے اپنے علماء کرام کو پڑھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ, اور ہمارے پاس سب سے خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ SWT کو پسند ہے وہ شخص جس کا بہترین اخلاق ہے. تو اخلاقیات ایک ایسا مین لائف سکل ہے جو بچپن سے ہم تھرو آور اون ایگزامپل اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک, لرننگ اسٹریٹجیز, اپنے بچوں کو لرننگ اسٹریٹجیز بتائیں اس کی کہ بھائی کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں. اچھا جو چھوٹے ہوتے ہیں بچوں کو کمیونیکیشن سکھانے کے لیے رائٹ ڈاؤن چلڈرنز ورڈز ایز دے سے دیم سو دیٹ دے سی دا کنیکشن بٹوین what they say and the written words. یہ لینگویج لٹریسی بڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. جیسے کہ بچے نے کہا the horse is beautiful, تو وہ لکھ دیا کہیں پہ the horse is beautiful کی وہ ایک اچھے ہارس کی پکچر ساتھ میں اسٹک کر دی, تاکہ اس بچے کو بھی لکھنا نہیں آتا, شاید پڑھنا بھی نہیں آتا, لیکن وہ اس نے دیکھا beautiful. اچھا ایک بڑی کامن سی بات ہے affirmations کی, جس کو کہتے ہیں کہ بار بار ایک اچھی بات کہو, بار بار اچھی بات سننے میں آئے, ریپیٹ ہو, رائٹ. جیسے کہ میں قابل ہوں, I am enough, یا الحمدللہ. تو ہماری صبح کی دعاؤں میں ایک بڑی خوبصورت affirmation ہے. مجھے لگا کہ یہاں پہ یہ مینشن کرنا ضروری ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا, کہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ میرا رب اللہ ہے, ٹھیک, اور اسلام میرا دین ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اب یہ ایک ایفرمیشن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے طریقے سے سکھائی. صبح کی دعائیں بھی ایک لائف سکل ہے اگر ہم سمجھیں کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہمارے بچے ناشتے کے ٹیبل پر آئے ہیں, یا جب آپ اسکول کی روٹین میں ہیں, اگر آپ ہوم اسکولنگ نہیں کر رہے ہیں اور بچے اسکول جانے سے پہلے تو جیسے وہ تیار ہو رہے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, تو اونچی جب وہ چھوٹے ہیں تو آپ نے ریپیٹ کرنی ہے صبح کی دعائیں, یا صبح کی دعائیں لگا دیں کہیں یوٹیوب پہ لگا دیں, اور کوشش کریں کہ چھوٹی ہوں, تھوڑی ہوں, بہت لمبی, بہت زیادہ ریدمیٹک نہ ہوں, بیکاز وہ ٹائم نہیں ہوتا اس وقت بچے کو کانسنٹریٹ کرنے کا, یا بعض اوقات وہ ہیوی لگتا ہے. تو صبح کی دعائیں ایک بہت بڑا لائف سکل ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایز مسلم مدرز ہمیں خود بھی آنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اور صبح کی دعائیں آپ ظہر تک کبھی بھی کر سکتے ہو, سو لہٰذا یو ہیو لائک اے ہول ٹائم. ایسا نہیں ہے کہ وہی 15-20 منٹس کی ونڈو اگر اس میں نہ ہوا تو
ختم ہو جائے گا. Critical thinking. This skill helps children analyze and evaluate information to guide their beliefs, decisions, and actions. Children need critical thinking to make sense of the world around to solve their problems. سب سے بڑی critical thinking حق اللہ, دین اللہ, اللہ واحد ہے, اللہ الصمد, اللہ کے ناموں سے critical thinking سکھائیں ان کو تاکہ ان کی توحید کا بیسس اسٹرانگ ہو سکے. اور یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے جہاں پہ اسپیشلی یورپ میں رہتے ہوئے یا امریکہ میں رہتے ہوئے, اور اب تو یہ ایسٹرن ممالک میں بھی یہ وبا ہے ایتھیزم کی, کہ جیسے جیسے آپ کی ڈگری کا لیول بڑھتا جاتا ہے آپ کا اللہ پہ یقین کم ہوتا جاتا ہے. اس ہر جگہ یہ نہیں ہے, اور الحمدللہ بہت سارے مسلم ممالک میں ابھی یہ نہیں ہے, لیکن بہت سارے مسلم ممالک کی ایلیٹ سکولز اور ایلیٹ کالجز میں, جس میں کہ ہم اپنے بچوں کو انتہائی پریشر دیتے ہیں کہ بھئی اتنے مارکس لے آؤ تو اس کالج میں چلے جاؤ گے, وہاں پہ یہ وبا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو چونکہ ہم کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتے, حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ سوچو سمجھو. پہلا ہمارا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, لیکن اس کے علاوہ دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سوچو بات کو, سمجھو. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خوبصورت اگزامپل ہے, سورہ بقرہ سے ان کی سٹوری شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم کو نجاشی نے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے حق اللہ کی اس میں نکلے, اور انہوں نے کہا ستاروں کو دیکھا, ستارے ڈوب گئے, یہ قرآن کی آیت ہے, اور ستارے ڈوب گئے, انہوں نے کہا جو چیز ڈوب جاتی ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا, چاند کے ساتھ سیم, سن کے ساتھ سیم, درخت کے ساتھ سیم, جو چیز کٹ جاتی ہے مر جاتی ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ, میرا خدا وہی واحد ہے. ٹھیک, ایک فطرہ ہوتی ہے انسان کی اللہ کو سمجھنے کی, بٹ اٹ واز اے پروسیس آف کریٹیکل تھنکنگ. ایک بڑی اچھی اگزامپل جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی میں نے اکثر ڈسکس کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے, ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ یا رب آپ موت کے بعد زندہ کیسے کریں گے, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے سے کہتے ہیں کہ کیا ابراہیم تمہیں میری بات پہ یقین نہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بے شک یقین ہے پر میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کرٹیکل تھنکنگ کا ہی ایک پروسیس ہے. اینڈ دین آف کورس وہ آیتیں اکٹھی ہوتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے کہتے ہیں کہ برڈز جو ہیں ان کو ذبح کرو, ان کو ماؤنٹنس کے چار نہیں ڈفرینٹ ماؤنٹنس پہ چھوڑو, اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ دوبارہ سے لائف ہو جائیں گے اور اڑ کے واپس تمہارے پاس. That whole process is critical thinking. That whole process is telling your child that deen جو ہے وہ آپ کو آپ کی سوچ کو وسیع کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اس کو ہمیں جوڑنا چاہیے. ٹھیک, involve the children in coming up with solution. What ideas do you have? For example, گھڑی خراب ہو گئی یا کوئی چیز خراب ہو گئی یا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں یا سچویشن کوئی اس طرح سے ہو گئی. اگر آپ اکثر دیکھیں گے کہ اب جو ایجوکیشنل کارٹونز ہوتے ہیں اس میں کریٹیکل تھنکنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, اور اس میں بتاتے ہیں کہ اوہو وہ اب اس طرح سے کوئی چیز ہو گئی, اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں, چلو آؤ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. وہ یہ اسٹوری نریٹو اسٹائل میں ہے اب یہ, لیکن اس سے اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اس کو جاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ہے تو آپ when children ask a question in which they could figure out the answer, don't answer them right away. بچوں کو موقع دیں کہ وہ پوچھیں, اور پھر پوچھنے کے بعد آپ کہیں سوچ کے بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے, اور ضروری نہیں کہ آنسر ہمیشہ صحیح ہو. That's not the point. Do not pressurize your children to give you right answers. But listen to how their mind is working and you will learn something about yourselves as well. بچے اکثر ہمارے بیہیویئر پیٹرنز کی عکاسی ہوتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اپنی innate abilities کے ساتھ پیدا کیا ہے, and you will love to see how your child's mind works. Ask them to evaluate their answers and telling them something right or wrong. ظاہر سی بات ہے جب کچھ غلط ہوگا تو پھر آپ اس کو ٹھیک بھی کرو گے, لیکن ان کو باتیں ویسے خود سے پہلے اس کو اس چیلنج پہ آنے دو. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہم بڑے رش میں ہوتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے ہمیں, جلدی کرو, ہر چیز کی جلدی ہے. حالانکہ اگر کووڈ نے ہمیں کچھ سکھایا تو اس نے یہی سکھایا ہے کہ آرام سے کرو, سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو اسپیشلی ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے, ان کی بات سننے کا ٹائم دینے کی. بچوں کو چیلنجز سکھائیں. یہ بات میں ایک کافی ساری ٹاکس میں بھی کر چکی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کرپل کر دیتے ہیں جب ہم ان کو جلد بازی کی وجہ سے کہتے ہیں اچھا تم سے نہیں ہو رہا چھوڑو مجھے دے دو میں کر لیتی ہوں, یہ تم سے نہیں ہوگا چھوڑو میں کر لیتی ہوں.
اور بچے جیسی پہلی آواز لگائیں گے مجھ سے نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں ہم تمہاری ہیلپ کر دیتے ہیں. دیٹ کرپلز یور چائلڈ فار لائف. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ نیڈی رہے گا یا رہے گی کہ کوئی اور آ کے میری ہیلپ کرتے. اچھا ایسے لوگ ہیں ہماری لائف میں, اگر غور کریں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری لائف میں جو فوراً ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کوئی اور ہی آ کے کر لے, مجھ سے تو نہیں ہوگا. ہم میں بڑی سمپل سی اگزامپل دیتی ہوں. آج کل جب ہوم اسکولنگ وغیرہ کی بات چیت شروع ہوئی تو بہت ساری مائیں کہتی ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سارے گروپس میں, مجھے سلیبس بھیج دو, مجھے یہ بھیج دو, مجھے وہ بھیج دو. ٹھیک ہے ضرورت ہوگی اور ہیلپ مانگنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہو یا جب آپ یہ بات کرتے ہو کہ آپ خود سے اپنے بچے کی ذہنی جسمانی نشو و نما کا چارج لینا چاہتے ہو, تو پھر صرف ایک پکے پکائے ریسیپی کو مت دیکھو, پھر خود سے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرو اور اس کو ریڈ کرو, لرن کرو اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کرو. اور ایگزیکٹلی یہی پیٹرن ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا پہلے خود سے کر کے تو دیکھو. اچھا ہم رائٹنگ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, ہم کوئی لیسن یاد کرنے میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, کسی بھی اسکول کے کام میں ہم بچوں کو کہتے ہیں خود سے کرو خود سے کرو, اور پھر بعد میں اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جنرل لائف میں ان کو اسکل سکھائیں کہ خود سے کرو. جیسے کہ آپ 10 بلکہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اچھا خاصا ناشتہ پریپیئر کر سکتا ہے, یہ لائف اسکل ہے. آپ سکھا رہے ہو بچے کو, آپ اس کو خود سے کرنے دو گے, نہیں پیچھے جو ہاتھ جل جائے گا ہاتھ جل جائے گا, جلے گا ضرور, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ جلے, لیکن یو ہیو ٹو گیو دیم ٹولز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کام کو کرنا کس طرح سے ہے. میری promoting self-directed engaged learning, help children establish trusting relationships to promote learning. Relationships are the fuel of learning. Help children set and work towards their own goals and wishes. ان کو goals set کرنا سکھائیں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ اور یہ steps ہیں, جاؤ بیٹا بسم اللہ, start what you want to accomplish. Involve children in learning in ways that draw on their social, emotional and cognitive capacities. Children learn best when they are fully engaged. Help elaborate and extend children's learning by stretching their thinking and offering new experiences and information. اپنے ارد گرد ہر وقت لرننگ کا ماحول رکھیں. کچھ نہ کچھ بچہ ہر وقت سیکھ رہا ہے. ہوم اسکولنگ میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ لرننگ ہیپنس آل اراؤنڈ دا ڈے. کچن لے لو, لانڈری لے لو, صفائی لے لو, بروم اور ڈسٹر سے اٹھانا, صرف بروم اور ڈسٹر سے اٹھانا لے لو, پانی کا گلاس صاف کرنا لے لو, چائے کا کپ صاف کرنا لے لو, یا چائے بنانا لے لو. یہ ساری لرننگ سکلز ہیں, یہ سب لرننگ سکلز ہیں اور یہ آنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو کسی ٹائم پہ کوئی بات کوئی کہہ دے یا کوئی ضرورت پڑ جائے اور بچہ ہاتھ پیر پھلا کے بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے, وہ پہلی والی بات کے ساتھ کہ اپنے ایموشنز ریگولیٹ نہ کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, بتایا, ہمیں سنا بھی ہے ہماری کہ بچوں کو سوئمنگ سکھاؤ, بچوں کو آرچری سکھاؤ, تیر اندازی, اور بچوں کو کیا کہتے ہیں سکلز دو. جب پہلی غزوہ ہوئی تھی, غزوہ بدر, تو اس میں جو قیدی آئے تھے انہوں نے کیا سکھایا تھا مدینہ والوں کو, رائٹنگ سکل سکھائے تھے. لائف سکل ہے نا. تو understand that giving that love of learning to your child through observations. یہ دیکھو یہ کیا ہے, ایسے کیا ہے, یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں, اس پہ ڈسکشن کریں. کوئی مووی ہی دیکھ رہے ہیں, مووی کے کسی سین پہ کریٹیکل ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس نے ڈیسیجن رائٹ لیا ہے یا کیا اس نے ڈیسیجن رانگ لیا. یہ باتیں کرنے کی ہیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, اس میں آپ کی کمیونیکیشن ہوگی, اس میں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہوگی, اس میں آپ کا لرننگ لائف اسکل ہو گیا. 2 طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں اور میں اس پہ how do you overcome fear and phobia. You have to learn how to handle it because ہم بچوں کو, اگر وہ fear اور phobia مجھے نہیں اور میرے بچے کو ہے, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہوں, تو وہ جو فیئر اور فوبیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچے کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں ریڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. بار بار دہرا کے بعض اوقات بچے اس فیئر اور فوبیا سے نہیں نکل پاتے ہیں. ان کو کچھ کوپنگ میکینزم, کچھ اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں. وہ اسٹریٹجیز ہمیں لرن کرنی چاہیے اور پھر ہمیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے. اور
अगर एक स्ट्रैटेजी नहीं कर रही तो फिर दूसरी पे जंप करे, दूसरी नहीं कर रही तीसरी पे जंप करे. द की फैक्टर इज एज अ पेरेंट मेरा पेशेंस. How patient am I and how willing am I and how sincere am I to basically help my child overcome that phobia. And we have to remember कि बाज़ औक़ात phobia age और time के साथ जाते हैं, फ़ौरन से चले भी नहीं जाते हैं, कुछ वक्त कुछ अरसा लगता है. सुभान अल्लाह. फिर मैं माइंडसेट्स की बात करी थी कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, ये बड़ा इस पे भी इंशाल्लाह एक टॉक करेंगे. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ जनरेशन हम फिक्स्ड माइंडसेट्स के साथ अपने स्कूल्स में पले बढ़ते हैं, ठीक, और बाद में लाइफ में हमें ग्रोथ माइंडसेट समझ आता है. जिनको समझ आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें नहीं आता तो फिर. लेकिन अगर हम अपनी सुन्नत देखें तो हमारी सुन्नत वाज ग्रोथ माइंडसेट, इट वाज नेवर फिक्स्ड माइंडसेट. सुभान अल्लाह. इंटेलिजेंस इज स्टैटिक. ग्रोथ फिक्स माइंडसेट में कि इंटेलिजेंस इज स्टैटिक, और ग्रोथ माइंडसेट में इंटेलिजेंस इज डेवलप. फर्स्ट आओ, बस फर्स्ट तक ही आओ. अब रट्टा लगा कर आओ या और वो रट्टा जो है वो भूल जाओ तो इट्स कंप्लीटली ओके, बट दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट में क्या है? ग्रोथ माइंडसेट में है फर्स्ट से लेके एफ तक आ जाओ, कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज दैट लर्निंग कॉन्सेप्ट रिमेन्स विद यू. फिक्स्ड माइंडसेट ये है कि सिर्फ ये किताब है, सिर्फ ये 4 लाइनें हैं, इन्हीं 4 लाइनों को आपने रट्टा लगाना है और इसको आपने जाके पेपर पर लिख कर आ जाना है. जिसने फुल स्टॉप तक की अपनी मिस्टेक नहीं की वो बच्चा पास है, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट है. जिस बच्चे ने स्टोरी अपनी तरफ से लिखने की कोशिश की और उस स्टोरी में ऊपर नीचे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स हो गई तो उसको तो FCDEGHIJK सब कुछ मिल गया. भाई तुमने सोच के ऐसा लिया खुद से. मेरे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मेरे अपने स्कूल के डेज में है. मेरी क्लास फेलो थी माशाल्लाह, she was a position holder always, first year second, ये उसका सीन था. तो उर्दू का एक मजमून था और वो मजमून ईद उल अधा था और ये 11th ग्रेड की बात है. 11th ग्रेड की बात है, छोटे क्लास की बात नहीं है ये, 11th ग्रेड की बात है ये. और मजमून आ गया ईद उल अधा पे. उसने 10 मजमून का रट्टा लगाया हुआ था और ईद उल अधा के मजमून पे रट्टा नहीं था. तो शी पैनिक्ड एंड आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग बिफोर हर एंड शी वाज लाइक, इरम ईद उल अधा कहाँ आ गया, मुझे तो पता ही नहीं किसके बारे में लिखना क्या है. एंड एट दैट टाइम आई थॉट ईद उल अधा तो हम हर साल ही मनाते हैं, कुछ भी लिख दो यार, कुर्बानी करते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है और जो है गिफ्ट्स मिलते हैं, चलो ठीक है बस यही लिख दो, बस कोई बात नहीं, 2 पेजेस लिखना ज़रूरी नहीं है, जो ईद उल अधा का मेन कॉन्सेप्ट है वो लिख दो. मैंने उसको बोला भी है, मतलब हम सब एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठे हुए हैं, हम सबको पता है कि हम सब बात कितनी और किस तरह की से बात कर सकते हैं. सो लिहाजा दैट्स नॉट द पॉइंट इज that was a fixed mindset. And if we're raising children with a fixed mindset, then that's a problem क्योंकि वो stuck हो जाते हैं और वो बड़ा मुश्किल होता है. Challenges, fixed mindset वाले जो होते हैं ना वो कहते हैं avoid the challenges. जो growth mindset होते हैं वो कहते हैं embrace challenges. अब हमारा दिन दरमियाना रास्ते का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है कि आसानी लो, आसानी पकड़ो. इसका मतलब आसानी, जब मैंने ये कहा कि अवॉइड चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि जो चैलेंज की तरफ ही मत जाओ. उनका मतलब ये था कि अपनी जान ना गंवा दो किसी चीज़ के पीछे, आसानी मिडिल रास्ता रखो. और ये वो दीन की बातों के लिए था ताकि ना हम खुद अपने लिए मुश्किल बने, ना हम किसी और को क्या कहते हैं तकलीफ के बायस बन जाएं किसी और के लिए. पर चैलेंजेस एक्सेप्ट करें. छोटे बच्चों का चैलेंज है कि अगर कोई छोटा बच्चा जिद करता है कि मैंने रोज़े रखना है, बड़ी सिंपल बड़ी कॉमन एग्जांपल है, तो हम किस तरह से अपने बच्चों को छोटी सी एज में रोज़े सिखाना शुरू करते हैं, रखना शुरू करते हैं. चिड़ी रोज़ा रख लो, इधर रोज़ा रख लो, उधर रोज़ा रख लो, चलो अभी थोड़ा सा रोज़ा खोलने का टाइम हो गया तो अब ये तो एक मतलब कि वो एग्जांपल हो गई. लेकिन बच्चे ने पेंटिंग बनाई और बच्चे की एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी पेंटिंग इस तरह की बनेगी और वो उस तरह की नहीं बनी और वो किसी और तरीके की बन गई. 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बच्चा जो है वो बहुत फोकस्ड है और
پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ نہیں ہوا اور ایسے ہو گیا. آپ نے گروتھ مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ واو لیکن تم یہ دیکھو یہ کلرز کس طرح سے آئے ہیں, یہ میچ کس طرح سے ہوا ہے, دس از پرفیکٹ, یہ تو اس سے بھی بہتر ہے. پھر بچے سے پوچھو, کمیونیکیٹ کرو, پھر کریٹیکل تھنکنگ کرو, پھر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. بٹ یو آر ٹیلنگ یور چائلڈ کہ تم اس باکس کے اندر رہنے کے لیے نہیں ہو میرے بچے, آپ اس باکس کے باہر بھی سوچ سکتے ہو. تھنک آؤٹ سائڈ آف دا باکس, ریمبر دیٹ ویری فیمس ٹیگ لائن, تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. جب آپ نے ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ان سائڈ دا باکس رہنا سکھایا ہے تو ہم آؤٹ سائڈ دا باکس کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم سے پہلے آتا ہے پیرنٹنگ سسٹم. میری بات, آپ کی بات ایز اے پیرنٹ. سو ٹیچ دیم دیٹ obstacles, give up easily, یا پھر persist. فیلئر بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی ایک بڑی فیمس لائن ہے, failure is only a new way of learning. فیلئر از اونلی اے نیو وے آف لرننگ. کچھ اس طرح کی ہے, ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے, چلو یہ ہماری ٹیگ لائن ہو جاتی ہے کہ فیلئر از اونلی اے نیو وے آف لرننگ. کہ اگر پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی اس طریقے سے نہیں جا سکے, اسٹریٹ لائن میں نہیں جا سکے, تو زگ زیگ میں چلے جاؤ, لوپس میں لے کے چلے جاؤ. بٹ ٹیچ دیم دیٹ فیلئر ڈز ناٹ ایگزسٹ, دیر از نو سچ تھنگ ایز فیلئر. کیسے ہوتا ہے فیلئر؟ فیلئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیلئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایکسپیکٹیشن پہ نہیں گئے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت چیز آپ نے اچیو کر لی ہے. ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے دعا, میں نے دعا مانگی کہ یار اب میرا جی میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے, ٹکا کے محنت بھی کی, نمبر بھی آ گئے, کچھ نہ کچھ ہو گیا, ایڈمیشن نہیں ہو سکا. ون سینیریو. سیکنڈ سینیریو, میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے, محنت کی, کچھ مارکس سے رہ گئے, ایڈمیشن نہیں ہو سکا. نمبر 3, محنت ہی نہیں کی, صرف دعا کی اللہ پلیز میں بس موزہ کر دیں, میں چلی جاؤں, میڈیسن میں چلی جاؤں, نہیں ہو سکا. Are these all failures? Practices might be as if they are failures, especially the third one, but these aren't failures. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اگر ایک در بند کرتا تو دوسرا کھولتا؟ تو ہمارا دین ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ سکھاتا ہے. یہ ہمارا مین میڈ کلچرل طریقہ ہے جو ہمیں اتنا obsess کرا دیتا ہے کسی ایک پوائنٹ پہ کہ we can't even see the big picture and we can't appreciate. اور پھر کیوں مشکل ہو جاتا ہے شکر کرنا, اور پھر کیوں بار بار repetitively ہمارے جو علماء کرام ہیں, جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو دین کے لیکچرز ہوتے ہیں, وہ بار بار شکر پر ہوتے ہیں, بار بار شکر پر ہوتے ہیں. بھئی آپ نے بچے کو سکھایا کہ صرف فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھو. ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم نے ہمیں سکھایا فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھو. پھر جب وہ فکس مائنڈ سیٹ میں فیلئر ہو گیا تو ہمیں سکھایا فیلئر تو ہے ہی بہت بری چیز, آپ زندہ ہی کیوں, آپ تو فیل ہو گئے ہو. یہ سکھایا ہی نہیں کہ فیلئر از جسٹ این اپرچونٹی ٹو لرن another pattern, ٹو لرن another procedure. اور پھر اس کے بعد اس کو کہا تمہاری تو, پھر بندے نے کیا کہا, پھر بندے نے کہا اللہ سے ناراضگی شروع ہو گئی کہ بھائی اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا. Do you see the pattern? There is a very destructive pattern, an emotional, spiritual destructive pattern, and as parents یہ skill ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم پریکٹس کریں, تاکہ ہمارے بچے چھوٹی ہوتی ہوئی ایج سے ہماری پازیٹیو مائنڈ سیٹ, ہماری گروتھ مائنڈ سیٹ کو سیکھیں, سمجھیں ہمارے تھرو. اوکے, کرٹیسزم کو لرن کریں, ہیلتھی کرٹیسزم. اچھا, ہماری کمیونٹی تو تانے دینے کو ہیلتھی کرٹیسزم نہیں کہتے. تانا دینا یا کسی کی ٹانگ پل کرنا یا چار لوگوں میں بیٹھ کے کسی کو شرمندہ کرنا, دیٹ از ناٹ ہیلتھی کرٹیسزم. میں ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بچہ ہے, آپ نے اس کو کھانے کے مینر سکھانے ہیں. اب آف کورس وہ فیمس ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے بیٹے کو کس طرح سے سکھایا تھا کہ وہ ادھر ادھر سے ہاتھ مار رہے تھے اپنی پلیٹ میں, کیونکہ وہ ایک بڑے طباق میں ساری فیملی اکٹھا کھانا کھاتی ہے, تو ادھر ادھر سے ہاتھ میں, تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا بیٹا اپنے سامنے والی جگہ سے شروع کرتے ہیں. And that's it. That is it. حضور صلی اللہ علیہ وسلم said, بیٹا اپنا کھانا اپنے سامنے والی جگہ سے شروع کرتے ہیں. That's the complete hadith. ہم کھا کیسے رہی ہو, جانوروں کا طریقہ ہے, یہ کوئی کھانے کا طریقہ ہے. 10 منٹ ہم نے یہی بتا دیا اس بچے کو کہ جی وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ گروتھ مائنڈ سیٹ تھا, فکس مائنڈ سیٹ تھا, پازیٹیو کرٹیسزم تھا, تانا بازی تھی, کیا تھا یہ. لیکن بچے نے سالن ڈالا اور سالن ضرورت سے زیادہ ڈال دیا اپنی پلیٹ میں. سارے کا سارا سالن ڈال دیا تم نے اپنی پلیٹ میں, تم نے کسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے کسی کے بارے میں سوچنا ہے. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی طریقہ, یہ کوئی تمیز ہے. ایک تو اپنے بچے کو امبیرس کر دیا. اب اس بچے کا کھانا کھانے کا دل کرے گا, اس کھانے میں کوئی برکت رہ جائے گی, اس کی کوئی ذہنی جسمانی نشو نما ہو سکے گی,
آپ کی بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ نے اپنا اتنا خون چلا دیا اسے تانے دینے میں. سمپلی اس وقت اس بچے کو بے شک مت ٹوکو, دیکھو وہ کھا رہا ہے کہ نہیں, اور یہ بچپن سے شروع ہونا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کو پلیٹ میں کتنا ڈال کے دیا اور آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے بزرگ پلیٹ میں کتنا ڈال کے کھاتے ہیں. ان چیزوں کو کنسیڈر کریں. منہ کھول کے کھانا, چپڑ 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 چپڑ. You can make fun of other people, but what did that child learn? اور بعض اوقات میں نے یہ بھی جانا سیکھا, بعض اوقات ایڈنوائڈز ہوتے ہیں ہماری ناک کے اندر, جس کی وجہ سے ہماری ماؤتھ, ہم اکثر ہمارے بچے ماؤتھ سے بریتھ کرتے ہیں. They are not able to close their mouth and chew. Please even know about that condition. کہ ہو سکتا ہے بچے کو سانس ہی نہ آتا ہو, اور وہ نارمل ویسے بھی سانس جو ہے چونکہ ناک ہر وقت بلاک رہتی ہے تو منہ سے سانس لیتا ہے. ایموشنل کریٹیکل تھنکنگ ضروری ہے. دوسروں کی سکسیس پہ خوش ہونا سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ بھی گروتھ مائنڈ سیٹ کا ایک حصہ. یہ صرف 7 پوائنٹس تھے ابھی اور سبحان اللہ ہمیں ہو گئے ہیں 7:40 منٹس. بہت کوئکلی ایک بڑی اچھی بات جو میں نے سیکھی اور جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سکھانی چاہیے. اچھا, اس سے پہلے میں یہ چھوٹا سا کر دیتی ہوں, میں چورس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر دیتی ہوں. ٹھیک, کہ 2 to 3 ایئرس کے بچے کو اپنا بیڈ بنانا چاہیے, اپنے ٹوائز پک اپ کرنے آنے چاہیے, اگر آپ نے گھر میں پیٹس رکھے ہیں تو اپنے پیٹس کو کھانا کھلانا آنا چاہیے. اپنے میسز اگر ان سے کچھ گر گیا ہے تو بجائے سے کہ اسے ڈانٹیں اور اسے ہراساں کر دیں اور بچہ یوں ڈر کے سہم جائے, آپ کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں دے دیں تولیہ یا ٹشو یا کچھ, اور بولو بیٹا ایسے صاف کر لو, ایسے صاف کر لو. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کاموں میں. میں بھاگ بھاگ کے کروں, میں کروں رائٹ. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں سوسائٹی, کمیونٹی اور شیطان ہمیں لیزی کرتا چلا جاتا ہے. سو لہٰذا چھوٹے بچوں کی پرورش پہ زیادہ زور دینا چاہیے تاکہ وہ ہیبٹس انبلٹ ہو جائیں. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر وہ چھوٹے ہوتے زیادہ اچھے کام کرتے تھے. اکثر یہ یاد آتا ہے مجھے کہ ہمارے سننے میں آتا تھا یار چھوٹے ہوتے تھے تمہیں زیادہ عقل تھی, چھوٹے ہوتے تھے تمہیں کتنے شوق سے تم نے یہ کام کیا, میں اب تمہیں کیا, اور ہم ورڈ بھی یوز کرتے ہیں موت پڑ جاتی ہے. تو may Allah subhanahu wa ta'ala help us all, guide us all. سارے قصور ہمارے نہیں ہیں, لیکن جو چیزیں ہم بدل سکتے ہیں ہمیں بدلنی چاہیے. اپنی زبان, اپنی سوچ, اپنی لینگویج, اپنے طور طریقے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو 2 to 3 years یہ ہو گیا. 4 to 5 years clear and set the table, dust, help cook, put away groceries. جب groceries گھر میں آتی ہیں تو بچے groceries کو رکھ سکتے ہیں. ان کو آپ بتاتے ہو کہ پینٹری میں یہ رکھ دو, فریج میں یہ رکھ دو, باہر یہ رکھ دو, کچن کاؤنٹر پہ یہ رکھ دو. یہ چیزیں بچوں کو پتہ ہوتی ہیں, وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ سے کروائیں تو ایکچولی وہ بیٹر مینیجرز بن سکتے ہیں, گھر کے آپ کے ہیلپرز بن سکتے ہیں. ہاؤ ٹو کیپ بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا. جانی یہ تو پورا ایک لیکچر ہے, یہ میں ادھر کیسے بتا دوں. کنٹینیوئنگ, ایج 6 to 8, ٹیک کیئر آف دا پیٹس, ویکیوم اینڈ ماپ, ٹیک آؤٹ دا ٹریش, فولڈ لانڈری. 9 to 12, اچھا یہ 6 to 8 تھا. 9 to 12 واش ڈشز. یہ کامن ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ بچے ماشاء اللہ جو ہیلتھی ہیں, ساؤنڈ ہیں اپنے مائنڈ میں, اور کمیونیکیشنز میں ایزیلی سمجھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان میں انسٹل ہو سکتی ہیں. واش دا ڈشز, کلین دا باتھ روم, یہ ضرور سکھائیں پلیز. میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی ایج تک کے لوگ چلے جاتے ہیں, ان کو تو فلش تک یاد نہیں رہتا کرنا. سبحان اللہ, ایز پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. لانڈری صاف کرنا. ایج 13 to 18, واش ونڈوز, کلین اپلائنسز, پریپیئر میلز, میک اے گروسری لسٹ, ہیو اے بجٹنگ لسٹ. اچھا اب بہت کوئکلی میں نے مجھے پتا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا. I would go through a list of things, 47 things you weren't taught in school. اور یہ جو ہے نا آرٹیکل, یہ بیسکلی بجٹنگ کے بارے میں, یہ بیسکلی فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. میں خود بھی اس پہ عمل کروں گی انشاءاللہ, اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اس کو سنیں اور اس پہ انشاءاللہ عمل کریں. بچوں کو 10 سال کی ایج سے بچوں کو بجٹنگ سکھائیں. بتائیں بچوں کو کہ جی ہمارے گھر کا بجٹ اتنا ہے. آف کورس بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ پلیز یہ انفارمیشن باہر جا کے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, لیکن وہ پھر ایک اور ادب کا طریقہ ہے, وہ ایک اور ادب کی بات ہے. لیکن فائنینشیل بجٹنگ بچوں کو آنی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. یا پھر ان کو اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں تو ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ دیں مہینے میں, اور ان کو کہیں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ آفٹر دی اینڈ آف 3 months
میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے سیونگ کتنی کی اور آپ نے اسپینڈنگ کتنی کی, رائٹ. ان کو سیونگ اور اسپینڈنگ کا کانسیپٹ ضرور سکھائیں. دس شوڈ بی ڈن فرام دی ایج آف 8. ان فیکٹ if your child, if you have that strong of a bond of a communication skill with your children, آپ نے وہ بلڈ کر لیا, تو ان کو بجٹنگ سکھائیں, ان کو بتائیں کہ منی کیسے سیو کرتے ہیں, ان کو انویسٹمنٹس کے طریقے سکھائیں, انٹرپرینیورل سکلز سکھائیں, کریڈٹ کارڈز کے بارے میں بتائیں کہ بھئی یہ جو کچک کچک کر کے کارڈ ہے یہ کس آفت ولا وبا کا نام ہے, اس کے پیچھے انٹرسٹ ہے, اس کا صحیح استعمال کیا ہے, یہ کیوں ہے. یہ چیزیں ہمیں خود نہیں پتہ ہوتی اکثر, تو ہم خود بھی پتہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. مقروض ہونے سے بچنا یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. کیوں ہے ہماری دعا غلبۃ الدین و قہر الرجال, ایک دعا کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے کہ یا اللہ مجھے قرضے سے, مقروض ہونے سے محفوظ فرما. ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما, اسپیشلی ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں, ہمارا تو سسٹم ہی سارا قرضے پہ چلتا ہے اور انٹرسٹ بیس پہ چلتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ آخری زمانوں میں ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہ کوئی بھی سود کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں ہوگا. اینڈ آئی آنیسٹلی بلیو ہم اس ٹائم میں ہیں جہاں پہ کوئی اچھی نیت سے بھی کوئی کام ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں بھی سود کا استعمال ہوتا ہے. انشورنس کے بارے میں بتائیں کہ انشورنس چیز کیا ہے, کیوں ضروری ہے, کیوں نہیں ضروری ہے, اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ سمجھ تو دینا. میں یہ نہیں کہتی کہ دینی اسکالرز ہو جائیں اور فقہ پڑھانی شروع کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اگر ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے, لیکن یہ سکھائیں تو صحیح, اس کا بیسک تو سکھائیں اپنے بچوں کو. اچھا, بچوں کو سکھائیں کہ لارج پرچیسز, فار ایگزامپل اتنے انچ کا ٹی وی گھر کے اندر لے کر آنا, یا کوئی بڑی مشین خریدنا گھر کے لیے, یا کوئی گھر میں کوئی ری ماڈلنگ کا کام کرانا, اس کے بجٹ کو کیسے سالو کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے بجٹس کو کس طرح سے بناتے ہیں. گروسری کے بجٹس کس طرح سے ہوں گے, بڑے بجٹس کس طرح سے ہوں گے, آپ کس طرح سے کتنے عرصے تک آپ سمجھتے ہو کہ آپ سیونگ کر سکو گے, یا اگر آپ کی کنٹینیوس انکم ہے تو اس میں سے کتنا پرسنٹ جو ہے آپ اپنی اس بڑی انویسٹمنٹ پہ لگانا چاہتے ہو. انویسٹمنٹس کرنا سمجھنا ہونا چاہیے. How to be prepared for emergencies. Spending more than I can afford on unnecessary purchases. یا پھر paying for non-medical emergencies, paying for necessities not covered by household income, paying for necessities during a period of unemployment, paying for non-emergency travel, paying for emergency travel, taking out cash advances, others. اب یہ جو ساری چیزیں نا لائف سٹائل کا حصہ ہیں. اگر ایز اے پیرنٹ آپ نے اپنا لائف سٹائل اس طرح سے رکھا ہوا ہے جہاں پہ بہت ساری unnecessary expenses ہمارے اپنے ہیں, تو پھر یہ conversation ہی فضول ہے, because we are not learning, we are not going to tell our children what to do, how to do it. But if we have kept ourselves in the middle way, جیسے کہ ہمارے دین نے کہا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اسراف نہیں پسند ہمارے رب کو, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, دکھاوے کے لیے خرچ کرنا, یا یہ شیطان کی راہ پہ چلنا ہے, یا شیطان کی باتوں میں آ کے اسراف کرنا, یا یہ کہنا بھائی یہ تو کلچرل ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ تو ضروری ہی ہے. Like, what does Allah subhanahu wa ta'ala ask us to do? And what is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So we have to keep these things in mind. یہ دین اور دنیا کا بیلنس ہے جو ہمیں آنا چاہیے. I know I didn't touch the answer, but everything comes back to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything has to come back to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise we are lost. We are lost. اور میں اس بات پہ بہت زور دیتی ہوں کہ دین حق وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ اور سیرہ میں بتایا, نہ کہ وہ جو ہمیں کسی تھرڈ پارٹی سے ملا اور ہم نے ان ریسورسز کو ویریفائی بھی نہیں کیا. بہت ہماری اپنی ایک مسئلہ ہے ہم سب میں کہ ہم ون ریسورس کو سمجھتے ہیں کہ دیٹس اٹ, اور خود سے ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے. اینڈ دس از اے لرننگ انکیپیبلٹی. دس از اگین اے فکسڈ مائنڈ سیٹ. دس از بیسکلی کرپلنگ آور سیلوز from opening the Quran and understanding through 4-5 different resources so that we can actually compare and critically analyze کہ بھائی حق بات کیا ہے. ہم بہت زیادہ فکسڈ ہو جاتے ہیں, مجھے وہ ورڈ نہیں آنا جو میں کہنا چاہتی ہوں, اٹیچ ہو جاتے ہیں سنی سنائی بات پہ. سو اگر ہم ایسے ہیں تو پھر ہمارے بچے آگے سے
अगर वो क्रिटिकल थिंकर्स बन जाएं या अगर वो सोचें कोई बात और अगर वो आपसे क्वेश्चन करें तो हम एज पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सकेंगे. हम उनको कहेंगे मैंने कह दिया ना, बस ठीक है, दैट इज इट. दैट डज नॉट गो अ लॉन्ग वे. ये जैसे ही हमारे बच्चे एडोलेसेंस में, प्यूबर्टी में आएंगे, नौजवान हो जाएंगे, यंग मैन और विमेन हो जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हमारे दीन में टीनेज टर्म कोई है. हमारे दीन में है आप बच्चे हो और फिर आप अडल्ट हो. और अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाओ तो ये सारे स्किल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये 14-15 साल के बच्चे को ऑलरेडी आते थे, क्योंकि दुनिया का निज़ाम ही ये था. आप छोटे बच्चे हो और फिर आप अडल्ट हो, राइट. 14, 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियां घर चला रहे थे, घर संभाल रहे थे, बच्चे पैदा कर रहे थे, बच्चों की परवरिश कर रहे थे. एक कम्युनिटी सिस्टम होता था, वरिथ सिस्टम होता था. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने लूज़ कर दी हैं सिंगल फैमिली यूनिट के चक्कर में और ऑफ कोर्स एक दूसरे का दिल दुखाने के चक्कर में. लेकिन खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. कमिंग बैक. अच्छा, चूंकि हम वेस्ट में रहते हैं तो हाउ स्टूडेंट्स लोन्स वर्क, प्लीज़ अपने बच्चों को स्टूडेंट लोन के बारे में ज़रूर सिखाएं, समझाएं. हाउ टैक्सेस वर्क, हाउ टू कीप एन एक्सेस रिकॉर्ड्स, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल रिकॉर्ड. कैरल एस डुइक जिन्होंने ये 2 माइंडसेट्स वाली बड़ी मशहूर किताब लिखी है, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. हालांकि हमारा दीन ये 1400 साल पहले फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को डिफरेंशिएट कर चुका है, लेकिन चूंकि हम अपनी रीडिंग नहीं करते, अपनी दीन की रीडिंग नहीं करते, सो लिहाजा वी गो टू द वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ गुड कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनीवेयर. इल्म हासिल करो अगर एज लॉन्ग एज it's going to benefit you in a good way. If parents want to give their children a gift, ये मैं कैरल एस डुइक की बात बता रही हूँ कि उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब में. If parents want to give their children a gift, the best thing they can do is to teach their children to love challenges, be intrigued by mistakes, enjoy effort and keep on learning. That way their children don't have to be slaves of praise. They will have a lifelong way to build and repair their own confidence. Subhanallah. Alhamdulillah. अपने बच्चों को प्रेज के वो मत बना दें कि मतलब शाबाश 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 शाबाश, यू नो दैट स्टिकर स्टार सिस्टम कि बस बच्चे ने अच्छा किया तो उसको स्टिकर मिलना चाहिए. तो बच्चे का इंट्रिंसिक कोई मकसद नहीं है कोई भी अच्छा काम करने का, कोई भी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने का, वो सिर्फ एक क्लासरूम तक महदूद है. क्यों हम अक्सर ये नहीं कहते कि वो बच्चा जो क्लासरूम में है उसको देखना चाहिए, क्या वो सीधी तरह से बैठता है, क्या वो अपनी टीचर की बात सुनता है, क्या वो मतलब उसकी टीचर कहती है बेस्ट बच्चा है ये, और जैसे वो घर के अंदर आता है तो एक और ही बच्चा होता है. क्यों? क्योंकि ये हमारी पूरी सोसाइटी का ये नॉर्म है कि किसी और के सामने बहुत अच्छे होना है और अपनी फैमिली वालों के सामने जैसे मर्जी हो जाओ. हालांकि हमारा दीन हमें सिखाता है कि बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अपने अखलाकियात में बेहतरीन है, उसके बाद बाहर वाले आते हैं. तो अगर हम हम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है ना. हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए दीन के मुताबिक या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरा के मुताबिक अपनी आखिरत को सोचते हुए अखलाकियात अपने अंदर इस्तेमाल करें, यूज़ करें, उनको अपने बच्चों को सिखाएं और फिर वो आगे फिर वो एक नेचुरल चीज़ हो जाती है. फिर दैट्स नॉट हिपोक्रेसी. फिर हमारे बच्चे हमें ये नहीं कहेंगे आप तो चुप ही कर जाए माँ, आप तो बहुत बड़ी हिपोक्रेट हैं, अभी तो आप आंटी से ऐसे बात करी थी जैसे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, अभी आप आके अपनी उसी आंटी की आपने 3600 बुराइयां कर दी हैं. हमारे बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, और आजकल के बच्चे तो फिर बता भी देते हैं. सुभान अल्लाह. अच्छा, इन्होंने कहा है क्वेश्चन एवरीथिंग. नो, आई डोंट थिंक सो. दैट्स द करेक्ट मेथड. क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए एवरीथिंग, लेकिन क्वेश्चनिंग एवरीथिंग नहीं. Foster creativity. Of course, imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था. हम इसको अपने दीन में कहेंगे तदब्बर करना, सोचना, ठीक. और वो क्रिएटिविटी है, फिक्स माइंडसेट से अलग है. सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी लैकिंग्स, अपने स्किल्स को जानना. अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लो सेल्फ इस्टीम वाले ये कहें कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं होगा. नहीं, सेल्फ इस्टीम को बनाना बढ़ाना एक पेरेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स का हिस्सा है. वो आपने अपने बच्चे को रेगुलरली देनी है, लेकिन उनकी फॉल्स ईगो भी बूस्ट नहीं करनी. सो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. सुभान अल्लाह. एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं बच्चों को. Unfortunately, the school system is grooming the world to say, hey, let's be a lawyer or let's be a doctor. And we are missing the opportunity because no one ever says, hey, be an entrepreneur. Again, this is a whole different lecture कि हम schooling system बना ही क्यों था.
کنفارمٹی کے لیے بنا تھا کہ میسز فیکٹریز کی طرح فیکٹریز چلانے کے لیے ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں. اتنے پرسنٹ یہ ہو جائیں گے اور اتنے پرسنٹ یہ ہو جائیں گے, اور جو یہ اور وہ نہیں ہوں گے ہم ان کو کہیں گے تم نکارا اور تم نکٹھو اور جاؤ. اور ان میں سے جو اسٹرانگ ولڈ ہوں گے وہ بڑے بڑے بزنس مین بن جائیں گے, اور ان کے بارے میں پھر ہم آرٹیکلز لکھیں گے کہ کیسے وہ ایک غریب بچہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا, اور پھر چونکہ اس نے اپنی محنت سے یہ کیا اور اس نے اپنی محنت سے وہ کیا, یا کیسے ایک بچے اس کو کلاس میں ہمیشہ پیچھے بٹھایا جاتا تھا لیکن وہ بیسکلی جینیس تھا, پر ٹیچرز اور معاشرہ اسے سمجھ نہیں سکا. یار سارے بچے ایسے ہوتے ہیں. It's just the conformity concept. If you're not going to build creativity, okay, Aisha Masood is asking, if you're not going to build creativity, you're just going to make them fixed and very stagnant. بڑھنے نہیں دیتے ہیں ہم ان کو. Problem solving, میں یہ کر لوں پھر میں آپ کی بات کے جواب دیتی ہوں. Problem solving, the school system typically teaches a right and a wrong answer for everything when taking a test. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بچوں کو پرابلم سالونگ سکھانی چاہیے. اور یہ میں نے پہلے اس لیے بولا کیونکہ میں عائشہ وجید کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ بچوں کو فائٹنگ کیسے روکنا سکھائیں. بھائی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے اخلاقیات آ جاتی ہیں, صبر آ جاتا ہے, سکھانا آ جاتا ہے کہ یار میری بات سنو, آپ امپورٹنٹ ہو اور آپ کی بات امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگلا بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کی بات بھی امپورٹنٹ ہے. جلسی کا مادہ بہت ہوتا ہے ہمارے آپس میں سبلنگز میں. بعض اوقات صبر کم ہوتا ہے, بعض اوقات پرانے, چونکہ ہم نے ایز پیرنٹس کچھ سٹینڈرڈز کچھ آئیڈیاز سیٹ کر دیے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے دماغ میں, وہ ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو, اور ہمارا بچہ بیسکلی مسئلہ اسے اپنے بہن یا بھائی سے نہیں ہوتا, مسئلہ ایکچولی اسے ہم سے ہوتا ہے یا ہماری کسی فیصلے سے ہوتا ہے, لیکن وہ نکل اس بہن یا بھائی پہ رہا ہوتا ہے. میرے بچے ہیں ماشاءاللہ اب جوان ہیں تو وہ لڑتے ہیں. اچھا میرا بیٹا میری بیٹی سے کہتا ہے تم میری عزت نہیں کرتی, میں تمہارا بڑا بھائی ہوں. وہ بہن کہتی ہے آگے سے کتنے بڑے ہو تم مجھ سے, بھائی جو میں تمہاری عزت کرنے لگ جاؤں, تم کیا چاہتے ہو, کیا کروں میں تمہارے ساتھ. بھائی بولتی تو ہوں, ہو گئی عزت, اب چلو اٹھو یہاں سے بھاگو, عزت ہے. سنیں بچوں کی ایموشنل نیڈز کیا ہیں. ہمیں بچوں کو اگر یہ سکھانا ہے کہ آپس میں لڑیں نہ اور ایک دوسرے کو ذہنی اور قلبی تکلیف نہ پہنچائیں, ایموشنل ڈسٹریس نہ دیں ایک دوسرے کو, تو پہلے اپنے بچوں کی ایموشنل نیڈز کو سنیں. ایک بچہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت سے بلایا جائے, میرا ریگارڈ کیا جائے, مجھے وہ جگہ دی جائے. تو دوسرا چاہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بات کرو, مجھے امپورٹنس دو یا میرے ساتھ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ دونوں کو بٹھایا جائے اور دونوں کو بتایا جائے الگ الگ, ایک دوسرے کے سامنے نہیں. ایک دوسرے کے سامنے والی سچویشن بھی ہے لیکن الگ الگ بھی بٹھایا جائے, بات کی جائے. یہ کمیونیکیشن سکلز میں آ جاتا ہے. ان کو ان کی جگہ بتائی جائے, ان کو ایگزامپلس دی جائیں اور ان سے پوچھا جائے. اچھا لیکچر دینے سے پہلے ہمیشہ بچوں کا لیکچر سن لو کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, انہیں بولو کہ بتائیں, ان کو یہ اعتماد دیں کہ دیکھو میں آپ کو جج نہیں کروں گی, جو مرضی بولنا ہے بولو, میں سب سن رہی ہوں. اور آپ کو 90% آف دا ٹائم پتہ چلے گا کہ جب آپ نے بات سن لی ہے نا ساری کی ساری, تو مسئلہ خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے, وہ بچے آپس میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ان کو ایز سچ کوئی اتنی ٹاکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اسپیشلی اگر وہ 10 and 10 سے ابو ہیں, بلکہ 8 and 8 سے ابو ہیں تب بھی. اچھا, دا ویلیو آف مسٹیکس ہم یہ بات کر چکے ہیں. پرزسٹنس, ریزیلینس, لاجک اینڈ ریزننگ. ورک اسمارٹر ناٹ ہارڈر. Leadership skills, time and life management, online etiquette and safety. This should be another topic actually. Online etiquette and safety جو life skill ہے نا, یہ ایک پراپر ٹاپک ہونا چاہیے کہ ای میل کا ایٹیکیٹ ہوتا ہے, سوشل میڈیا کا ایٹیکیٹ ہوتا ہے, سائبر سیفٹی کا ایٹیکیٹ ہوتا ہے. اچھا یہ لوگ ایٹیکیٹ یوز کرتے ہیں, ہم ادب یوز کرتے ہیں. ہمارا وہی ادب ہے جو ہمارا عام لائف میں کسی کے ساتھ ہے, وہی ادب ہمارا آن لائن بھی ہونا چاہیے. تمیز تہذیب سے لوگوں سے بات کریں, لوگوں کو عزت دیں. واقعی میں یہ ایک پورے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. پیپل اسکلز آنا چاہیے, لسننگ اسکلز آنا چاہیے, کسی کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. ہمیں ایز پیرنٹس ہم وہ پہلی تربیت گائیں جو اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں بچپن میں. 2 چیزیں ہم سمجھا دیتے ہیں. اگر تو ہم لسننگ پیرنٹس ہیں تو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ امپورٹنٹ ہو, آپ کی بات سنی جائے گی. اور لیکن یہ سمجھانا بھول جاتا ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات اتنی تسلی سے نہیں سنے گا, سو اپنی بات کو کنسائز رکھو, بہت لمبی لمبی تمہیدیں مت باندھو. یہ ایک اسکل ہے جو ہم نہیں سکھاتے, چونکہ شاید ہمیں خود بھی نہیں آتا اور ہمیں سیکھنا پڑتا ہے, پھر ہمارے بچے سیکھتے ہیں ہم سے.
کمیونیکیشن سکلز, اپنی بات کو بتانا سیکھو, بجائے اس کے کہ آپ فرسٹریٹ ہو کے اس وقت اس ٹائم میں آپ چپ ہو گئے ہو, آپ کو بتانا نہیں آیا, اور پھر بعد میں آپ نے 36 لوگوں کے سامنے برائیاں کی, گوسپ کی, گناہ کمایا. یہ کیا کیا؟ کمیونیکیشن سکل ہر رشتے میں آنا چاہیے, اور یہ بچے کو کانفیڈنس بچپن سے آتا ہے. جب ہم بچپن میں ہم ادب, تمیز اور کمیونیکیشن سکل میں فرق سکھا دیتے نا کہ ادب اس طرح کا ہے, ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات نہ سمجھا سکو, ادب کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے چیخ چلا کے اپنے بزرگوں سے بات نہ کرو, ادب کا مطلب یہ جب وہ بات کریں تو خاموشی سے سن لو, لیکن پھر کس ٹون میں واپس اپنی بات سمجھاؤ, یہ سکل ہمیں سکھانا چاہیے اپنے آپ کو پہلے اور پھر اپنے بچوں کو. کمیونیکیشن سکلز میں وہ آیا تھا نیگوشیشن. نیگوشیشن just doesn't happen that you use the cards. We negotiate in all areas of life. ہم اس کو ورڈ کمپرومائز کا دیتے ہیں, یہ لوگ اس کو نیگوشیٹ کا دیتے ہیں. میرے خیال سے نیگوشیٹ نا ذرا کانوں کو بھلا بھی لگتا ہے کہ دیکھو ہم نا کسی مڈل گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں, اور یہ سکل اگین ہمارے دین میں بھی ہے پر ہم بھول چکے ہیں یا کرتے نہیں ہیں. ٹیم ورک سکھائیں اپنے بچوں کو, پبلک اسپیکنگ اسکل سکھائیں اپنے بچوں کو. بزنس کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بزنس مائنڈیڈ ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس, دی کیپیسٹی ٹو بی اویئر آف کنٹرول اینڈ ایکسپریس ونس ایموشنز. ایموشنل انٹیلیجنس ہم کیسے سکھائیں جب ہم کسی اور کو اپنے سے زیادہ کچھ سمجھتے نہیں, یا جب ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے ہر کسی کا مذاق اڑانا ہے اور ہنسی اڑانی ہے. ایموشنل سکل تو یہ ہے کہ آپ صلح رحمی بھی نہیں ہے, یہ ایک اور ہی کیٹیگری ہے جہاں پہ آپ انسانیت کو سمجھو اور کنٹرول کرو اپنی اس حص کو, جہاں پہ آپ نے کسی کو تانا دینا ہے, طنز کرنا ہے, یا آپ نے کسی کو کچھ جتانا ہے, خاموشی اختیار کر لو, یا کسی بہتر طریقے سے بہتر مناسب وقت دیکھ کے کوئی بات کرو. تو جی یہ تھیں کچھ باتیں. سیلف کیئر سکھانا بہت ضروری ہے کہ اپنی جسم کی کیئر کیسے کرنی ہے, ہیلتھی کھانا کیسے کھانا ہے, ہیلتھی کھانا بنانا کیسے ہے, فوڈ ہیلتھی چوائسیز کیا ہونی چاہیے. جب ہم بچوں کو شروع سے ہی ہیلتھ کانشیس نہیں بنائیں گے, اور ہیلتھ کانشیس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے پتلے رہنا ہے, دیٹ از ناٹ ٹیچنگ یور چائلڈ ہیلتھی, دیٹ از باڈی شیمنگ. That is basically giving your disability دے رہے ہیں آپ بچے کو لائف ٹائم کی, اس کو یہ سکھا کہ تم نے پتلے رہنا ہے. نمبر 1 آپ کو اس کا بلڈ ٹائپ پتہ ہے, پھر اس کے حساب سے اس کا باڈی ٹائپ پتہ ہے, پھر اس کے حساب سے اس کی بلڈ ٹائپ پتہ ہے, کیونکہ آپ کو تو دکھ رہا ہے نا, آپ کو تو سارا کچھ دکھ رہا ہے. تو پھر آپ نے بچے کو کیسے کہہ دیا کہ پتلے رہنا. اس کے علاوہ آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے. بچپن کے کچھ سالوں میں آپ نے ایک گھر کے اندر ایک ہیبٹ رکھی ہوئی ہے, کیا آپ نے ایک ہیلتھی ہیبٹ رکھی ہوئی ہے, میں نے ایک ہیلتھی ہیبٹ رکھی ہوئی ہے, نہیں رکھی ہوئی. اگر میں نے ہیلتھی ہیبٹ نہیں رکھی ہوئی تو پھر میں اپنے بچے کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارا وزن بڑا, وزن کم کرو. ایمپتھی کدھر چلی گئی؟ بیسک ادب بے ادبی ہوگی نا کسی انسان کو یہ کہنا کہ تم اس قابل نہیں, تم اس قابل نہیں, یا تم یہ ہو تو تم وہ ہو. کیا کیا ہم نے اپنے بچے کو کیا سکھایا؟ تو یہ تھی آج کی چند باتیں. سفینہ چودھری کہتی ہیں کہ how to deal with girls going on to university when they have been in all girls school and who are now to exposed to the opposite gender سے expose کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. ہاں لیکن اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایک تمیز, ایک ادب کے دائرے میں رہ کے بات چیت کرنا اور بس ضرورت بات کرنا, یہ اسکل آنا چاہیے. اچھا ایک بڑی مزاحیہ بات ہے, مجھے پتہ یہ آف ٹاپک ہے, لیکن نا کسی لڑکی نے میم رکھی ہوئی تھی کہ ہم مسلمان لڑکیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, لڑکے کی طرف بات نہیں کرنی, لڑکے سے بات نہیں کرنی. پھر ہم جوان ہو جاتی ہیں, پھر ہم یونیورسٹیوں میں چلی جاتی ہیں, پھر ہم کمانے بھی لگ جاتی ہیں, اور پھر ہمارے بچوں کو ہمارے ماں باپ کو ہماری ایج کی فکر شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یار تمہیں کوئی یونیورسٹی میں کوئی لڑکا نہیں پسند آیا تھا, یار کوئی اپنی پسند ہی بتا دو, تمہاری ٹائم سے شادی تو ہو جائے, اب ماشاء اللہ تم اس پٹی میں پہنچ گئی. اور چونکہ ہماری پٹی 16 سے ہی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک, تو مطلب اب شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کوئی ہے تمہاری نظر میں. تو وہ لڑکی کہتی ہے جب ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ لڑکے کوئی ہاؤ باٹا ہوتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرنی ہے, تو ہماری نظر میں کوئی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے اب یہ بھی سمجھا دو. یہ ویسے آپ کی بات کا جواب نہیں تھا, یہ ایک مزاحیہ بات تھی جو میرے ذہن میں آئی, جو میں نے کی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ جی دوستیاں کریں اور اپنے دین سے باہر جا کے کریں, لیکن اگر آپ نے اپنی بچیوں کو آل گرل اسکول میں پڑھایا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ pretty sure that they know what the adab is. Just tell them what your expectation is. Just tell them what your expectation is. دیکھیں, قدر ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے.
لیکن کمیونیکیشن تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ڈرا دھمکا کے نہیں, بڑے پیار سے, طریقے سے, سلیقے سے, دین کو, دنیا کو سامنے رکھ کے کہ بھائی ہمارا بیٹا دیکھو میری بات سنو, میرے رب کی یہ تمام ہدایات ہیں, اور میرے رب کے بعد میں ایک کمزور سی بندی ہوں جس کا دل جو ہے وہ دھک سے ہو جاتا ہے جب تم لوگ گھر سے باہر نکلتے, اور جب تک تم لوگ گھر کے واپس نہیں اندر آتے تو میرا دل ایسے ہی رہتا ہے, اور میں دعاؤں پہ ہی رہتی ہوں. یہ ہر ماں کی سچویشن ہے, چاہے وہ ایسٹ میں, چاہے وہ ویسٹ میں, نارتھ میں, ساؤتھ میں, جہاں پہ بھی ہے دنیا میں, ٹھیک. اور اسپیشلی جوان بچوں کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جوان بچے تو اپنے ہاتھ میں بھی بہت ساری خرافات لے کے پھرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے نا. میں اپنے موبائل فون کی اور سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں. جو بری باتیں ہیں اس کی وہ بری ہیں, جو اچھی ہیں وہ اچھی ہیں. بچوں کو اپنی لمیٹیشنز بتا دیں, اور وہ بتا دیں کہ دیکھو اگر ایڈونچر کرنا نا تو پلیز اس طرح کا ایڈونچر نہ کرنا جو تمہاری اور آخرت پہ, تمہاری دنیا پہ بھاری پڑ جائے. میری ایکسپیکٹیشنز ایز پیرنٹس تم سے یہ ہیں, تم مجھے بتا دو تمہاری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. سن لیں اپنے بچے کو تاکہ آپ کو نا شوق نہ لگے بعد میں کہ تم ایسے نکل آئے اور تم ویسے نکل آئے. بھائی نکل آئے گا کیا مطلب, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پل پڑ رہا ہے اور وہ ایسا ہی ہے اور وہ ایسی ہی ہے. اس سے بات تو کرو, اس کو سنو تو صحیح کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں, اور پھر اپنی ایکسپیکٹیشنز ان کے آگے لے ڈاؤن کرو, اور پھر کوئی مڈل گراؤنڈ کانورزیشن بنائیں تاکہ آپ اور وہ ایک کانفیڈنس لیول پر ہوں. ہمیشہ ایک پیرنٹ سے زیادہ کوئی اور دنیا کا شخص اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کر سکتا, آپ کے بچے کے لیے دعا نہیں کر سکتا. ایک پیرنٹ سے زیادہ ہم اپنی سوچ کے مطابق اپنے بچوں کے لیے بہت سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن ہم انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہم بھی سیکھنے کے ہی پروسیس میں ہیں اور وہ بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں. تو آئی ہوپ سفینہ میں نے کچھ تو آپ کی بات کا کوئی جواب دیا ہوگا, ہوپ فلی. جزاک اللہ خیر. اٹس بین آلموسٹ این آور, ایگزیکٹلی این آور انشاءاللہ. آپ سے اجازت چاہوں گی چونکہ میرے اس پہ اسکرول نہیں ہوتے کوشچنز. دیز آر دی, سبحان اللہ, پرنس نور فاطمہ نے عائشہ کے بارے میں کوشچن پوچھا اور ایک سفینہ کا کوشچن پاپ ہوا. So those are the only two questions that I got, and that I hope I was able to answer them. If you are interested in other topics, please do let the admin know. Jazakallah khair to the admin. Thank you so much for giving me the opportunity to come online to talk. Or you can read my articles and watch my YouTube channel. Follow me on Instagram if you want to. And until next time, AslamoAlikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Signing off, Irum Binte Safia. Take care.